नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जुइ व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ सामाईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामियात, अभी मैंने आपके सामने सूरह बक़रा की आयत रब्बानी तिलावत की हूँ। इस एक आयत रब्बानी में, इस एक ही आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन 5 इम्तिहानात का ज़िक्र कर रहा है, 5 कुर्बानियों का ज़िक्र कर रहा है। खौफ का इम्तिहान, भूख का इम्तिहान, मालों का इम्तिहान, जानों का इम्तिहान, और आखिर में फल क्या मिलने वाला है, यानी नतीजा, कोई नतीजा नहीं मिलने वाला, यानी कोई फल नहीं मिलने वाला। नतीजा यानी आखिर में कोई ज़ाहिर में कामयाबी नहीं मिलने वाली। ज़ाहिर में कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली, यानी कुर्बानी ही कुर्बानी, सिवाय कुर्बानी के कुछ नहीं। यानी एक इंसान इम्तिहान देता है, कुर्बानियाँ देता है, तो इस आस में, इस नतीजे पे कि शायद इसका नतीजा बेहतर हो, कामयाब हो, इस आस में इम्तिहान देता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कुर्बानियों के बाद कोई नतीजा ज़ाहिर में कामयाबी का नहीं है, सिर्फ नाकामी है। ज़ाहिर में नाकामी है, और इसका पता इम्तिहान दे रहे हैं। भूख का इम्तिहान, खौफ का इम्तिहान, मालों का इम्तिहान, जानों का इम्तिहान देते चले जा रहे हैं, और इस बात का पता है कि इसका ज़ाहिर में कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, फिर भी इम्तिहान दे रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रुए ज़मीन पर आज तक किसी इंसान ने, किसी कौम में, किसी मज़हब में, किसी तारीख़ में, किसी इंसान ने ऐसी ज़बरदस्त कुर्बानी का नमूना पेश नहीं किया है, सिवाय हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसी ज़बरदस्त कुर्बानी का नमूना पेश किया है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जब हज़रत हसन और हज़रत हुसैन की विलादत बसादत हुई, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलादत के वक्त शहादत की खुशखबरियाँ सुनाई जा रही है। विलादत की खुशखबरी के वक्त शहादत की खुशखबरियाँ सुनाई जा रही है, और ये सुनकर हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा मुस्कुरा रही हैं। और ये ऐसी कुर्बानियाँ हैं, यानी कि सहाबा कराम ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन सहाबा कराम के पास अगर मालों का नुकसान था, मालों की कमी थी, लेकिन जानों की कुर्बानी नहीं थी, जानों का इम्तिहान नहीं था।
اگر جانوں کا امتحان تھا تو مالوں کی کمی نہیں تھی، اگر بھوک کا اور امتحان تھا تو پانی کی شدت کی کمی نہیں تھی، پانی کی پیاس کی کمی نہیں تھی۔ یعنی کہ بعض موقع پر الگ الگ موقع پر امتحان ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام کے پاس الگ الگ موقع پر الگ الگ امتحانات ہو رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک ہی وقت میں ایک ہی موقع پر 5 امتحانوں سے آپ کو گزرنا پڑا۔ لہذا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا امتحان اس طرح شروع ہوتا ہے، مختصر انداز میں بتاتی چلوں کہ جب یزید خلافت کا اعلان کیا، یزید اپنے باپ معاویہ کی زندگی میں ہی ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو چکا تھا۔ یزید ہر طرح کی برائی میں مبتلا ہو چکا تھا، جبکہ معاویہ جی بھی خلافت کا حق نہیں رکھتے تھے، معاویہ جی بھی خلافت کے حقدار نہیں تھے۔ معاویہ جی کی خلافت شرعاً حرام تھی اور ان کا جان نشین یزید سخت حرامی نکلا۔ چنانچہ جب یزید خلافت کا اعلان کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس کی دل پذیری کے ساتھ زیارت کی، اور پھر اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی مزار مبارک کی دل پذیری کے ساتھ آہوازاری کے ساتھ زیارت کر کے میں خاندان کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں خاندان کے ساتھ خانہ خدا میں عبادت میں مصروف ہیں۔ ایسے میں کوفے والوں نے مسلسل خطوط لکھے، کوفے والوں نے عراق والوں نے مسلسل خطوط لکھے، حضرت امام حسین کو خطوط لکھے کہ ہم آپ کو عالم اسلام کا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، آپ کوفے کی طرف روانہ ہو جائیے، ہم یزید کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے، آپ کو ہم عالم اسلام کا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، آپ کوفے کی طرف روانہ ہو جائیے، 1,00,000 لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے کوفے والوں کی جانب سے مسلسل خطوط آنے لگے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی کو بلایا، اور ان کا نام مسلم بن عقیل ہے، اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بلا کر اپنا نائب بنا کر کوفے کی طرف روانہ کیے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو پہلے ہی دن 12,000 لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت کر چکے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے یہ حال دیکھا تو فوراً حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ یہاں پر لوگ آپ کی بیعت کے منتظر ہیں، پہلے ہی دن 12,000 لوگ میرے ہاتھ پر آپ کے نام کی بیعت کر چکے ہیں، لہٰذا آپ کوفے کی طرف روانہ ہو جائیے۔ اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل کے چرچے عام ہونے لگے تو یزید حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کروا دیا، اور ادھر
جس دن حضرت مسلم بن عقیل قتل ہوئے، شہید ہوئے، اسی دن حضرت امام حسین علیہ السلام میں خاندان کے ساتھ مکے سے نکل کر کوفے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ جب یہ خبر ملی حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہ کوفے والے آپ کے منتظر ہیں، تو حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام میں خاندان کے ساتھ اب مکہ مکرمہ سے نکل کر کوفے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اب کوفے کے قریب ہیں اور راستے میں ہی یزید کے بدبختوں نے، یزید کے غلاموں نے حضرت امام حسین کو گھیرا ڈالا۔ ایکم محرم الحرام ہے، پہلی محرم ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کو میں خاندان کے ساتھ 6000 فوج، پہلی محرم کو 6000 فوج مل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں اترنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یزید کے بدبخت غلام، بڑے بڑے غلام یزید کے بڑے بڑے فرمانبردار، جویرہ بن تمیمی، جویرہ بن بدر، ابن زیاد اور شومر جزوشن، عمرو بن سعد، یہ سب مل کر حضرت امام حسین کو گھیرا ڈال کر کربلا کے میدان میں اترنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اور پھر یزید کے 2 غلام ابن زیاد، عمرو بن سعد آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے ہاتھ پر یزید کی بیعت کر لیجئے، یزید کی بیعت ہمارے ہاتھ پر کر لیجئے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مر جانا پسند کروں گا، میں قتل ہونا پسند کروں گا، لیکن میں یزید کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا، میں ہرگز یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ اے مسلمانوں، اکثر جہالت میں جینے والے، جہالت کی زندگی گزارنے والے یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے، یزید کی بیعت کر لیتے تو سارا خاندان بچ جاتا، اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ نعوذ باللہ، جہالت میں جینے والوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر بیعت کس کو کہتے ہیں، بیعت کا معنی کیا ہے۔ ایک مسلمان شریعت کے اصولوں پر چلنے کا ارادہ کرنے والا، ایک مسلمان شریعت کے اصولوں پر چلنے کا ارادہ کرنے والا، متقی پرہیزگار جو انسان ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، یعنی کہ ایک سادہ مسلمان ایک متقی پرہیزگار کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا اور دین اسلام کی خدمت کروں گا، حرام کاموں سے بچوں گا، حلال کاموں پر عمل کروں گا۔ ایک متقی پرہیزگار وجود مقدس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کرتا ہے، یعنی ایک مرشد کے ہاتھ میں، ایک مرشد کے ہاتھ پر ایک مرید کا عہد ہوتا ہے، یا ایک مسلمان دین اسلام کے احکامات کی پابندی کرنے کا ارادہ کر کے، پابندی احکامات پر چلنے، دین اسلام کے احکامات پر چلنے کا ارادہ کر کے
ایک اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرتا ہے اور اللہ کے ولی سے علم حاصل کر کے، اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کر کے، یہ اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں دین اسلام کے احکامات کی پابندی کروں گا اور میں خود فیض حاصل کروں گا اور دوسروں کو فیض پہنچاؤں گا، اور یہ وعدہ ایک اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیا جاتا ہے، اور اس وعدے کو، اس عہد کو بیعت کہتے ہیں۔ اور یہ وعدہ ایک بدکار کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ یہاں پر یزید بدکار تھا، زناکار تھا، عورتوں کا شوقین تھا۔ تخت پر بیٹھنے کی لالچ میں یزید یہ بھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ تخت پر بیٹھنے کی لالچ میں یزید یہ بھی نہیں دیکھا کہ حضرت حسین کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں ہوئی ہے۔ تخت پر بیٹھنے کی لالچ میں یزید یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کس کی بیعت لینا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہرگز یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں مر جانا پسند کروں گا، قتل ہونا پسند کروں گا۔ یہ سن کر یزید کے بدبختوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بیعت کے لیے اصرار کرنے لگے، جنگ کی بات کرنے لگے، قتل کرنے کی بات کرنے لگے۔ رات ہو چکی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، رات ہو چکی ہے، آفتاب غروب ہو چکا ہے، کیا تم جنگ کو کل کے لیے ملتوی نہیں کرو گے؟ لہذا جنگ ملتوی ہو گئی، لیکن یزید کا حکم آیا کہ حسین پر پانی بند کر دو۔ اگر جنگ ملتوی ہو گئی ہے تو اسی وقت سے حسین پر پانی بند کر دو۔ دریائے فرات پر 500 سواروں کو ٹھہرا کر دیا گیا کہ حسین کے کسی فرد کو پانی نہ دیا جائے۔ 6 محرم الحرام تک 20,000 فوج میدان کربلا میں اتر چکی۔ دشمنوں کے سروں کا سمندر نظر آنے لگا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام ادھر لکھ و دک میدان میں ہیں، نہ گھر کا انتظام، نہ کھانے پینے کا سامان، دشمن اطراف سے محاصرہ کیا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، گوشے پردے والے ہم رکاب ہیں، ایک طرف ڈرانے والی اندھیری راتیں ہیں، دوسری طرف دشمنوں کے حملوں کی گڑگڑاہٹ ہے۔ اس خوف زدہ مقام پر شیر خوار بچے بھی ہیں، کھیلنے کودنے والے بچے بھی ہیں، جوان مرد اور عورتیں بھی ہیں، بوڑھے ضعیف اور کمزور بھی ہیں، اور ان سب کے نگران کار، ان تمام کے نگران کار تنو تنہا حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا اب خیمے میں پانی نہیں ہے، شدت کی پیاس پکڑنا شروع ہوئی، پیاس کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور تیر و تلوار کی تکلیف سے زیادہ پانی کی پیاس ہوتی ہے۔ بچے شدت کی پیاس سے رو رہے ہیں، معصوم 6 ماہ کے علی اصغر شدت کی پیاس سے روئے جا رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں۔ تو عورتوں نے یہ تجویز سوچی کہ اس معصوم چھوٹے سے بچے کو لے جا کر ظالموں کو اس کی صورت دکھاؤ، اور اس چھوٹے سے 6 ماہ کے بچے کو ہی پانی پینے دیا جائے۔ بھوک کی شدت ہے، پانی کی شدت ہے، پانی کی پیاس کی شدت ہے۔ یہ سن کر حضرت عباس حضرت علی کو لے کر، معصوم 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر نکلتے ہیں۔ حضرت علی اصغر کو لے کر دریائے فرات پر جاتے ہیں، اور اس معصوم بچے کو
اٹھا کر ظالموں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اس کے ہونٹ سوکھ گئے ہیں، اس کو پانی کی شدت کی پیاس لگی ہے، اس معصوم کو ہی پانی پینے دیا جائے۔ ظالموں نے پانی کے سوال پر رحم نہیں کھایا، تیر برسایا، حضرت عباس کا بازو ٹوٹ گیا، معصوم علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، معصوم علی اصغر تڑپنے لگے۔ حضرت عباس بچے کو لے کر خیمے کی طرف دوڑے تاکہ معصوم بچے کی جان بچایا جا سکے، لیکن خیمے میں پہنچنے سے پہلے ہی بچے نے جان دے دی۔ خیمے میں عورتوں اور بچوں کے رونے کا کوہرام مچا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ معصوم 6 ماہ کے علی اصغر کی شہادت کے بعد بھی حضرت امام حسین علیہ السلام امن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں، دشمن مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام پہل کرنے کے حق میں نہیں ہیں، جنگ میں پہل کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام امن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دشمن جنگ کے لیے بے قابو ہو گیا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ دشمن جنگ کے لیے بے قابو ہو گیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام اونٹ پر سوار ہو کر فوج یزید کے سامنے جاتے ہیں، اور فوج یزید کے سامنے جا کر وہاں پر اونٹ پر ہی بیٹھ کر فوج یزید کے سامنے ایک تقریر شروع کرتے ہیں۔ فوج یزید کے سامنے جا کر اونٹ پر بیٹھ کر ہی ایک تقریر شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اللہ کی جانب سے ان کو ایک مہلت ہوتی ہے کہ آخری اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ذلت دینا چاہتا ہے، اللہ جب کسی قوم کو ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے تو اس کو آخری مہلت دیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ مہلت دے رہا ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام مخاطب ہو رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام اونٹ پر سوار ہوئے اور میدان کربلا میں فوج یزید کے سامنے اونٹ پر بیٹھ کر ہی اس طرح تقریر شروع کی کہ فوج یزید سے فرمایا کہ اے لوگو، میں اس وقت جانتا ہوں کہ میری تقریر تمہارے لیے میری بات تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گی، تمہیں جو کرنا ہے تم وہی کرو گے، لیکن میں خدا تعالیٰ کی حجت تم پر پوری کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، جو تم میں مجھے جانتا ہے اور جو تم میں مجھے نہیں جانتا، جو مجھے جانتا ہے اور جو مجھے نہیں جانتا، وہ اچھی طرح آگاہ ہو جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بیٹا ہوں، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا میری ماں ہیں، اور حضرت جعفر طیار میرے چچا ہیں، اور اس فخر نسبتی کے علاوہ مجھے یہ بھی فخر ہے کہ میرے بڑے بھائی حسن اور مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانان جنت کا سردار بنایا ہے۔ اگر تم کو اس بات پر یقین نہیں ہے تو تم لوگ ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بہت سے صحابہ کرام زندہ ہیں، تم ان سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، میں کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کیا، کبھی نماز قضا نہیں کی، اور میں ایک انسان کو بھی آزر نہیں پہنچایا، یعنی کسی کو میں تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں پہنچایا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی زندہ رہتا تو قیامت تک
عیسائی اس گدھے کی نگہداشت و پرورش میں لگے رہتے۔ اے مسلمان، تم کیسی امت ہو، تم کیسے مسلمان ہو کہ اپنے نواسے، اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم کیسے مسلمان ہو؟ نہ تم کو خدا کا خوف ہے، نہ رسول کی شرم ہے۔ آپ اتنا کہتے ہوئے اپنے کلام کو آگے جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ میں ابھی بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ غور سے سنو، کہ تم لوگ یہ بات مجھے منوا رہے ہیں زبردستی کہ میں جب کہ دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مدینہ منورہ میں پڑا تھا، تم نے مجھے وہاں پر بھی سکون سے رہنے نہ دیا۔ مکہ مکرمہ میں میں خانہ خدا میں مصروف تھا، خانہ خدا کی عبادت میں مصروف تھا، تم نے وہاں پر بھی مجھے سکون سے رہنے نہ دیا، بلکہ مسلسل خطوط لکھے۔ اب جب کہ میں تمہارے بلانے پر میں یہاں پر آیا ہوں تو تم برگزشتہ ہو گئے ہو، بدل گئے ہو۔ لہٰذا میں اب بھی یہ چاہتا ہوں، اے فوج یزید، میں اب بھی یہ چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کر سکتے ہو کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں پر مجھے لوٹ جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں پر مجھے لوٹ جانے دو، اور پھر مجھے یا پھر ہند کی سرحد پر جا کر تبلیغ اسلام کا کام کرنے دو، یا پھر اے فوج یزید تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، دمشق جا کر سیدھا راہ راست یزید سے ملاقات کرنے دو۔ یزید کے بدبختوں نے، غلاموں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک بات بھی نہیں سنی، ایک بات بھی نہیں سنی، بار بار جنگ کے لیے اصرار کرنے لگے، یا پھر یزید کی بیعت کے لیے اصرار کرنے لگے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فوج یزید، اے فوج یزید، میں تمہارے سامنے بتا دوں کہ اگر تم یہ معاملہ اللہ پر چھوڑو اور خدا تعالیٰ دنیا میں ہی فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون ظالم تھا، کون حق پر تھا کون ظالم تھا، یہ خدا تعالیٰ خود فیصلہ کر دے گا۔ یہ سن کر فوج یزید کہنے لگے کہ نہیں نہیں، ہم آپ کو کوئی خطوط نہیں لکھے، تم نے بار بار خط لکھے، تم نے بار بار خطوط لکھے، اب تمہارے بلانے پر میں یہاں آیا ہوں تو تم برگزشتہ ہو گئے ہو۔ تو فوج یزید دھوکے باز کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو کوئی خطوط نہیں لکھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک کو آواز دی، اے شبت بن ربی، اے حجاج بن حسن، اے خیز بن الاشس، اے عمرو بن سعد، اے تو فلاں فلاں فلاں، کیا تم نے خطوط نہیں لکھے؟ ایک ایک کا خط نکال کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک کا خط پڑھ کر سنایا۔ تو پھر یہ سن کر فوج یزید کے بدبختوں نے، غلاموں نے کہنے لگے کہ ہاں حسین، اب ہم آپ سے علل اعلان بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنی بہترین تقریر کرنے کے بعد، اتنا بہترین کلام کرنے کے باوجود بھی بدبختوں نے بیزاری کا اظہار کیا ہے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فوراً اونٹ سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کے لیے مستعد ہو گئے، اور اپنے ساتھیوں کو مختلف مقامات پر ٹھہرا کر دیے۔ جمعہ کا دن ہے، فجر سے لے کر جمعہ کے دن فجر سے لے کر ظہر تک ایک کے بعد ایک جام شہادت، جان نثاران حضرت حسین، جان نثاران حضرت حسین جام شہادت پیتے رہے اور لاشوں کے ڈھیر لگتے رہے فجر سے لے کر ظہر تک۔ اور جب حضرت علی اکبر کی باری آئی، حضرت علی اکبر بھری جوانی میں
تلوار کمر سے باندھے ہوئے نانا کی امت کو بچانے کے لیے، اسلام کی روح کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام کو دوبارہ زندگی دینے کے لیے حضرت علی اکبر میدان جنگ کی طرف نکلتے ہیں تو حضرت امام حسین بلاتے ہیں، بار بار علی اکبر کو بلاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، آؤ علی اکبر آؤ، آؤ علی اکبر کہتے جاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، روتے ہیں۔ حضرت علی اکبر نے عرض کیا، اے میرے والد محترم، آپ عباس گئے شہادت کے لیے، آپ نے ایسا نہیں کیا، محمد اور اون گئے شہادت کے لیے، آپ نے ایسا نہیں کیا، قاسم دلہے گئے شہادت کے لیے، آپ نے ایسا نہیں کیا، بہت سارے عزیز و قریب جاتے رہے شہادت کے لیے، آپ نے ایسا نہیں کیا، پھر کیا بات ہے کہ میں جا رہا ہوں شہادت کے لیے تو آپ مجھے بار بار بلاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، روتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی اکبر، تم ہم شکل پیغمبر ہو، تم ہم شکل پیغمبر ہو، تم اے علی اکبر تو شکل میں میری نانا کی طرح ہو، تو میری نانا کی طرح ہو شکل میں۔ تو اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے نانا سے بے پناہ محبت تھی، اس طرح بے پناہ محبت تھی۔ چنانچہ حضرت علی اکبر جنگ کے میدان جاتے ہیں اور جام شہادت پی کر واپس آتے ہیں، جام شہادت پیتے ہیں۔ لہٰذا ایک طرف اب حضرت حسین کے سامنے ایک طرف حضرت عباس کی لاش پڑی ہے، دوسری طرف حضرت علی اکبر کی لاش پڑی ہے، دولہے قاسم حضرت قاسم کی لاش پڑی ہے، اور جواں تند و تندرست لاشوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیز و اقارب کی، تمام عزیز و اقارب کی لاشیں خون خاک میں آلود فرش زمیں پر حضرت حسین کی آنکھوں کے سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ اب حضرت امام حسین ان تمام لاشوں کے بیچ میں سے اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کے لیے، شہادت کے لیے نکل پڑتے ہیں تو آپ کی چھوٹی صاحبزادی حضرت بی بی سکینہ آ کر گھوڑے کی رکاب تھامتی ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی صاحبزادی کو تسلی دیتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا صاحبزادی کو چیختا چلاتا ہوا چھوڑ کر میدان فوج یزید کی طرف نکل پڑتے ہیں، اور فوج یزید پر حضرت امام حسین علیہ السلام ایسا کود پڑتے ہیں، ایسا حملہ آور ہوتے ہیں جیسا کہ بکریوں کی ریوڑ پر ایک شیر حملہ کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ایسی بہادری سے جوش انتقام تھا اپنے تمام خاندانی افراد کا، اور اسلام کو جو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے ان کے اوپر ایک ایسا انتقام تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام فوج یزید پر ایسا حملہ آور ہوتے ہیں کہ لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اتنی تیزی سے تلوار چلتی ہے کہ شومر جوشن عمرو بن سعد دیکھ کر حیران تھے کہ اتنا بہادر انسان اتنی تمام خاندان کی لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اتنی بہادرانہ انداز سے لڑ رہا ہے، دیکھ کر دشمن حیران تھے، یزید کے سردار حیران تھے، یزید کے غلام بدبخت حیران تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام پر بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر بھی 23 زخم نیزے کے، 43 زخم تلوار کے تھے، آپ بھی زخموں سے چور تھے لیکن پھر بھی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ جب دوسری بار حضرت امام حسین علیہ السلام نے فوج یزید پر حملہ کیا تو فوج یزید پیچھے ہٹتے ہٹتے دریائے فرات تک پہنچ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فوج یزید ختم ہو جائے گی اور حضرت امام حسین کا امتحان ادھورا رہ جائے گا، کہ اسی حالت میں ندائے غیبی ہوئی کہ اللہ کی جانب سے آواز آئی کہ اے حسین تلوار روک دو، یہ امتحان تمہارا ہے، قوم کا نہیں ہے۔ اللہ کی جانب سے جیسے ہی آواز آئی اے حسین قابو میں آؤ کہ یہ امتحان تمہارا ہے، قوم کا نہیں ہے، تو اسی کے ساتھ ہی
حضرت امام حسین علیہ السلام کی تلوار خوابوں میں آئی، حضرت امام حسین علیہ السلام خوابوں میں آئے، جیسے ہی آپ خوابوں میں آئے شومر زی جوشن 6 اشخاص کو لے کر شومر زی جوشن حضرت حسین کے قریب آتا ہے اور پہ در پہ تلوار کا وار کرتا ہے، باری باری تلوار کا وار کرتے ہیں۔ 6 اشخاص مل کر حضرت امام حسین پر تلوار کے وار پہ وار کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین زخموں سے چور ہو کر پہلے گھٹنوں کے بل گرتے ہیں، پہلے گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں، اس کے بعد سر مبارک یعنی کہ سجدے کی حالت میں گر پڑتے ہیں، سجدے کی حالت میں گرے پڑے ہوئے ہیں۔ اور کوئی دشمن یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے حضرت امام حسین کا قتل ہو، کوئی دشمن یہ تاریخ بنانا نہیں چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین کا قتل اس کے ہاتھوں سے ہو۔ لہٰذا دشمن گھیرے ہوئے ہیں اور کہنے لگے دشمن کہ یہاں پر رک گئے، سہمے ہوئے تھے، تو دشمن آواز اٹھائے کہ جلد قتل کرو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، جمعہ کا دن ہے، عصر کا وقت ہے اور عصر کے وقت شہید کیا جا رہا ہے، اور یہ کہہ کر شہید کر رہے ہیں کہ جلد قتل کرو حسین کو، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اے بدبختو، تم کون سی نماز پڑھنے جا رہے تھے؟ جن کی نماز تھی، جن کے ذریعے سے نماز ملی، اللہم انا نحن اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے بدبختو، جس کی نماز تھی، جس کے ذریعے سے نماز ملی، جن کے طفیل عبادت ملی، جن جنت کے جو سردار ہیں ان کو شہید کر کے تم کون سی نماز پڑھنے جا رہے تھے؟ اے مسلمانوں، آج بھی ایسے نام نہاد مسلمان ہیں کہ آل رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، آل رسول کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، آل رسول سے محبت نہیں کرتے اور محرم شریف کا احترام نہیں کرتے، محرم شریف میں بے ادبیاں کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں محرم شریف کی، آل رسول کی بے ادبی کرتے ہیں، آل رسول کی گستاخیاں کرتے ہیں، کر کے مساجد میں نمازوں کی کثرت کرتے ہیں۔ یہی وہ نسلیں ہیں جو یزیدیوں کی نسلیں ہیں جو حضرت امام حسین کو یہی کہہ کر قتل کیے تھے، یہی کہہ کر شہید کیے تھے کہ جلد قتل کرو، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ آج بھی گستاخ آل رسول یہی گستاخیاں کرتے ہیں، اپنے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، آل رسول کی شان میں گستاخیاں کر کے نمازوں کی کثرت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسی نمازوں کی کثرت تمہارے منہ پر مار دے گا، تمہاری نمازوں کے کوئی معنی نہیں ہوں گے۔ تو ایسی نمازوں کے کوئی احترام، کوئی اللہ رب العالمین کوئی اجر ایسی نمازوں کا، ایسی عبادتوں کا کوئی اجر نہیں دے گا۔ لہٰذا آخر میں شومر زی جوشن آگے پڑھتا ہے، چنانچہ شومر زی جوشن حضرت امام حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں گرے پڑے ہیں، اور شومر زی جوشن آگے بڑھتا ہے اور سر مبارک تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جاؤ جاؤ دنیا میں چھان مارو، اس سے بڑھ کر ایسا امتحان کسی مذہب میں، کسی قوم میں، کسی تاریخ میں کیا کسی انسان نے دیا ہے؟ نہیں، ایسا امتحان، خوف کا امتحان، بھوک کا امتحان، مالوں کا امتحان، جانوں کی قربانی، ایسا امتحان کسی انسان نے نہیں دیا ہے سوائے حضرت امام حسین علیہ السلام کے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 72 جانوں کی قربانی دے کر، حضرت امام علیہ السلام اپنی جان کی قربانی دے کر اسلام کی روح کو زندہ کیا، اسلام کو دوبارہ زندگی دیا، اسلام کو دوبارہ زندگی دیا۔ اور اولیاء اللہ کے سلسلہ آپ ہی کا رہین منت ہے، اولیاء اللہ جو آپ ہی کے صدقے سے اولیاء اللہ کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ ہی کے
فعل سے اولیاء اللہ کا سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ ہندوستان ہو یا دنیا کے خطے خطے میں اولیاء اللہ آتے رہیں گے، آپ ہی کے سلسلے سے آتے رہیں گے اور اسلام کو پھیلاتے رہیں گے، اسلام کو زندگی دیتے رہیں گے، کیونکہ اسلام منقطع مذہب نہیں ہے، اسلام جاریہ و ساریہ مذہب ہے، اس لیے اولیاء اللہ آتے رہیں گے، اسلام کو جاری و ساری رکھتے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی وہاں پر مکمل اس لیے نہیں ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اس لیے وہاں پر مکمل نہیں ہوئی، انسان کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں انسان کی قربانی کا مکمل نمونہ اس لیے نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین صفات والا دین تھا، صفات والے دین میں مکمل انسان کی قربانی کا نمونہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ دین اسلام مکمل دین ہے، اس مکمل دین اسلام میں مکمل انسان کی قربانی کا نمونہ ہونا ضروری تھا، اس لیے حضرت اللہ رب العالمین نے اس مکمل قربانی کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کو چنا ہے، لہٰذا یہاں پر ایک مکمل انسان کی قربانی کا نمونہ پیش ہوا، لہٰذا اسلام مکمل ہو گیا، اس دین اسلام مکمل ہو گیا، اس لیے دین اسلام بھی مکمل ہوا اور قربانی کا نمونہ بھی مکمل ہونا تھا، یہاں پر یہ معاملہ تھا، لہٰذا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی مکمل ہوئی۔ اور پھر یہاں ایک شعر کسی نے بہترین انداز میں کہا ہے کہ عبادت کی حقیقت ہے، عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، یعنی جب نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس لیے کہ آل رسول سے محبت ہو، اپنے نبی سے محبت پیدا ہوتی ہے، عبادتیں کرنے سے نبی سے محبت اور آل رسول سے محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ نماز میں ہمارے نبی پر آل رسول پر درود بھیجے بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، نماز میں آل رسول پر اور ہمارے نبی پر درود بھیجنا لازم ہے، تبھی ہماری نماز مکمل ہوتی ہے۔ تو اسی لیے عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، یعنی عبادتیں کثرت سے کرتے چلے جاتے ہیں، جتنی کثرت سے عبادت کرتے ہیں، جتنی کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، اتنی ہی شدت سے ہمارے نبی سے آل رسول سے محبت پیدا ہونا ہے۔ تو عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، اور شہادت کی عادت ہے فنا ہو کر بقا ہونا، یعنی کہ شہادت میں جب انسان قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، مر کر وہ بقا کا سامان مہیا کرتا ہے، انسان شہادت میں گزر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن مر کر بھی وہ باقی رہتے ہیں، وہ بقا کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یعنی اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں، یعنی اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، مردہ ہیں، مردہ ہیں، جو کہتے پھرتے ہیں، اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ ہاں تمہیں خبر نہیں بلکہ تم مردہ ہو، بلکہ جو میری راہ میں مارا جاتا ہے وہ مر کر بھی زندہ ہیں، اللہ اعلان کر رہا ہے۔ اور پھر آل رسول کے لیے، اہل بیت کے لیے سورہ احزاب میں اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ سورہ احزاب میں اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے۔ اللہ اپنے نبی کے گھر والوں کے لیے آیت نازل کر رہا ہے سورہ احزاب میں اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب تطہیرہ کر دے، تمہیں تطہیرہ کر دے، یعنی تمہیں خوب ستھرا کر دے، تمہیں پاک صاف ستھرا کر دے۔
اے اسلام کے لمبردارو، اللہ جو چاہتا ہے، اللہ جو ارادہ کرتا ہے، کیا وہ پورا نہیں ہوتا؟ اہل بیت کو، آل رسول کو اللہ رب العالمین تطہیرہ کر کے، پاک و صاف ستھرا کر کے حضرت حسن اور حضرت حسین کو نوجوانان جنت کا سردار بنا دیا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جنت میں خواتین کی سردار بنا دیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میرے ساتھ علی جائیں گے، فاطمہ جائیں گی، حسن جائیں گے، حسین جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پھر ہم کو چاہنے والے کہاں رہیں گے؟ اے اللہ کے رسول، پھر ہم کو چاہنے والے کہاں رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ہم کو چاہنے والے جنت میں ہمارے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے آل رسول سے بے پناہ محبت کر کے دکھایا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ مسجد نبوی کی کھڑکی سے دیکھا، مسجد نبوی کی کھڑکی میں نے دیکھا تو درس قرآن چل رہا تھا، مسجد نبوی میں درس قرآن چل رہا تھا، اور میرے والد محترم یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ علی کے چہرے کو تک رہے تھے، علی کے چہرے کو تک رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے والد محترم علی کے چہرے کو تکتے بیٹھتے ہیں، تو میں نے ایک مرتبہ اپنے والد سے پوچھا کہ اے میرے والد محترم، آپ اکثر علی کے چہرے کو کیوں تکتے ہیں؟ آپ علی کے چہرے کو کیوں تکتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عائشہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، علی کے ذکر کو سننا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسی محبت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آل رسول سے، حضرت علی سے۔ اب آئیے دیکھیں مختصر انداز میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیسی محبت کر کے دکھائی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ خلافت کے دور میں مال غنیمت آیا، مال غنیمت آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلوا بھیجا، دونوں صاحبزادوں کو بلوا بھیجا، اور دونوں صاحبزادوں کو 1,000 درہم دیے، 1,000 درہم دیے، اور حضرت عمر خود کے صاحبزادے، خود کے بیٹے کو، خود کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو 500 درہم دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد سے پوچھا کہ اے میرے والد، حسن اور حسین کو 1,000 درہم اور مجھے 500 درہم، یہ ایسا کیوں؟ یہ تو شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، یہ تو شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، ان کی جیسی ماں تمہاری ماں نہیں ہے، ان کا جیسا باپ تمہارا باپ جیسا نہیں، ان کے جیسا باپ تمہارا باپ نہیں ہے، ان کی جیسی نانی تمہاری نانی نہیں ہے، ان کے جیسا نانا تمہارا نانا نہیں ہے، یعنی تم برابر نہیں ہو۔ جب ان کے جیسا کوئی چیز تمہارا نہیں ہے تو پھر تم حسن اور حسین کے برابر نہیں ہو، تو پھر درہم کیسے برابر؟ تو یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایمانی نظر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آل رسول سے بے پناہ محبت کر کے بتایا، ادب کر کے بتایا۔ محبت اور ادب کا نام ہی ایمان ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اکثر صحابہ کرام کہتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ اے عمر، تمہاری علی سے محبت ہی کچھ نرالی ہے، اے عمر تمہاری محبت
سب سے الگ ہے اور علی سے محبت ہی سب نرالی ہے، علی سے محبت کی بات ہی کچھ الگ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہاں علی میرا مولا ہے، علی میرا مولا ہے، اور صحابہ کرام میرے بھائی ہیں، صحابہ کرام میرے بھائی ہیں۔ ایسی محبت کر کے بتائے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو حجۃ الوداع کا مشہور واقعہ تاریخ میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، میں آپ کو یہ واقعہ نظر کرنا چاہتی ہوں۔ اس پر غور و تفکر کیجئے کہ آج ہم کہاں ہیں، خلفائے راشدین کس درجے پر آل رسول سے محبت کرتے ہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، آخری خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری خطبہ ہے، 1,24,000 شمع نبوت کے پروانے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، بھرا مجمع ہیں۔ اس مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلائے اور ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور فرمایا من کنتم مولا ھذا علی مولا، یعنی میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے، اور علی جس کا مولا نہیں، علی جس کا مولا نہیں، میں اس کا مولا نہیں۔ یہ فرمان مبارک جاری ہوتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، دونوں خلفائے راشدین، یہ خلفائے راشدین حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس آئے اور فرمایا اے علی، اے علی، خدا کی قسم آج سے تم ہمارے مولا ہو، آج سے تم ہمارے مولا ہو، اے علی تم ساری کائنات کے مولا ہو، کوئی تمہیں مولا مانے نہ مانے، اے علی تم ساری کائنات کے مولا ہو۔ تو اس طرح خلفائے راشدین نے ایسی بے پناہ محبت کر کے دکھائی۔ خلفائے راشدین سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، صحابہ کرام سے محبت کا دم بھرنے والوں، خلفائے راشدین کا ادب کرنے والوں، دیکھو کہ خلفائے راشدین نے آل رسول سے کیسی محبت کر کے دکھائی ہے۔ ایسی محبت اور ادب کا نام ہی ایمان ہے، کیونکہ آل رسول ایمان میں داخل ہے، آل رسول کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے ہم کو یہ سبق دیا ہے، یہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدِّبُوا أَوْلَادُكُمْ عَلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ حُبِّ نَبِيِّكُمْ وَحُبِّ أَهْلِ الْبَيْتِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلا اپنے نبی سے محبت، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلا اپنے نبی سے محبت، دوسرا آل رسول سے محبت، تیسرا قرآن کریم کا پڑھنا۔ قرآن کریم کا پڑھنا تیسرے نمبر پر ہے۔ آج ہم بچہ کہتا ہے، بچے کو سکھا دیے ہیں، چھوٹے چھوٹے لونڈے پہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنا ہے، قرآن کریم سے سیکھنا ہے، قرآن کریم پڑھنا ہے۔ نہیں، پہلے تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنا ہے۔ جو قوم تاریخ کو نہیں سمجھتی، تاریخ سے منہ موڑ لیتی ہے، وہ قوم مردہ قوم بن جاتی ہے۔ لہٰذا تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں۔ تاریخ اسلام کے مطالعے میں ہمارے نبی جو قربانیاں دیے، آل رسول جو قربانیاں دیے، معرکہ کربلا کی قربانیوں کے تذکرے جو اسلام کی تاریخ میں موجود ہیں، وہ بچے کو پڑھائیں، ہم سب پڑھیں۔ اس سے معلوم ہوتی، اس سے یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تاریخ کے مطالعہ جب پڑھتے ہیں، ہمارے نبی کی قربانیاں، آل رسول کی قربانیاں پڑھتے ہیں، تو ہمارے نبی سے اور آل رسول سے محبت خود بخود پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، ادب پیدا ہوتا ہے۔ تو جب یہ 2 محبتیں، ہمارے نبی سے محبت، آل رسول سے محبت، جب یہ 2 محبتوں کو لے کر جب ہم تیسرے نمبر پر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تاریخ پڑھنے کے بعد ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کس کے حق میں نازل ہوئی، کون سے موقع پہ کون سی آیت نازل ہوئی، اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر ہمارے نبی سے محبت اور آل رسول سے محبت لے کر جب ہم دل میں محبت رکھ کر، ادب رکھ کر جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو قرآن ہمارے لیے پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔
اگر سمجھیے کہ نبی سے محبت نہیں ہے، آل رسول سے محبت نہیں ہے، ادب نہیں ہے، آل رسول کا ادب نہیں ہے، تو قرآن جب پڑھتے ہیں تو یقیناً علم تو حاصل ہوگا، علم تو حاصل ہوگا، لیکن فتنے فساد والا علم حاصل ہوگا، فتنے فساد والا علم حاصل ہوگا، اور امن والا علم حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اپنے نبی سے محبت اور آل رسول سے محبت رکھ کر جب ہم قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے اندر امن پیدا ہوتا ہے، اور بلکہ ہم امن والے بن جاتے ہیں اور خود میں امن پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کو، دنیا کو امن بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ پیدا ہوتی ہے، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ پہلے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ، پھر آل رسول سے محبت کرنا سکھاؤ، اس کے بعد یہ دو محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو تب قرآن کریم کا مطالعہ کرو، تاکہ قرآن کریم تمہارے لیے پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا آئیے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اے باری تعالیٰ، صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین نے جیسے آل رسول سے بے پناہ محبت کی ہے، اسی طرح ہم کو بھی بے پناہ محبت کرنے والا، ادب کرنے والا بنا دے، اور صحابہ کرام کی طرح عمل کرنے، رسول آل رسول سے محبت اور ادب کرنے والا ہی نہیں بلکہ عملی میدان میں اترنے والا بنا دے۔ معرکہ کربلا ہمارے لیے ایک عملی میدان کا نمونہ پیش کرتا ہے، ہمارے لیے ایک عملی میدان کا نمونہ پیش کرتا ہے، اور عملی میدان ہمارے ساتھ اگر ہے تو پھر ہم غیر اقوام سے ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غیر حکمران جو ہم پر مسلط ہو رہے ہیں اس کے لیے معرکہ کربلا ہی ہمارے لیے ایک سبق آموز والا واقعہ ہے، اور اسی سے ہمارے اندر ہمت، طاقت، استقامت پیدا ہوتی ہے۔ تو اے باری تعالیٰ ہمارے اندر ہمارے نبی سے محبت، آل رسول سے محبت کرنے کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اور دین اسلام کی خدمت کرنے کے قابل بنا دے، اور معرکہ کربلا سے یہ سبق مل جائے کہ ہم بھی اپنی قربانیوں کو پیش کرتے ہوئے دین اسلام کو ترقی دینے کی ہمارے صلاحیتیں پیدا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔